वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में हैं और आज उन्होंने हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन मंसूबे का भी इफ्तिताह किया है। आज सबसे पहले तो 16 दिसंबर एक पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसने कौम को यूनाइट किया, पहले दुख में और फिर एक कौम ने फैसला किया कि हम मिल के दहशतगर्दी का पूरी तरह मुकाबला करेंगे। और आप देखें कि वो उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शिकस्त दी गई। आहिस्ता आहिस्ता आज जो हालात हैं पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो 16 दिसंबर 2014 से पहले थे। तो हम आज फिर से दुआ करते हैं वो सारी फैमिलीज़ जिन्होंने उस दिन तकलीफ़ उठाई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में मौजूद हैं और हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त अज़ान ज़ोहर का वक्त हुआ है और अज़ान ज़ोहर के वक्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर से मीडिया के साथ अपनी गुफ्तगू का तसलसल जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे, जबकि जलोज़ई और नौशहरा में भी हाउसिंग फ्लैट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से अलॉटमेंट लेटर्स मुतल्लिका लोगों के हवाले करेंगे। समीना, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, तो मुतअद्दिद शोबों में इस वक्त हुकूमत जो है वो इक़दामात करने में मसरूफ़ अमल है ताकि आम आदमी की बेहतरी हो, आम आदमी को इस्तेहकाम मिले, माशी तौर पर मुल्क जो है वो तरक्की करे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोगों को सहूलतें फराहम करने के हवाले से कई ऐसे अमली इक़दामात किए हैं जिससे न सिर्फ कौमी सतह पर पाकिस्तानियों को रिलीफ मिला बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों को सराहा गया है। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसी विजन की जानिब गामज़न हैं। आज एक और कदम उठाया गया है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये विजन है कि जिस मुल्क में खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ बेहतर इंसानी सेहत की वजह से अस्पताल वीरान हो जाते हैं। अवाम और बिलखुसूस नौजवानों को बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया गया है। हयाताबाद स्पोर्ट्स अपलिफ्ट मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा और इस मंसूबे के तहत अवाम बिलखुसूस नौजवानों को बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह भी कर दिया, जिसके बाद इज़हार ख़याल भी कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और उन्होंने आज़ान ब्रेक से पहले उन्होंने ये कहा कि आज़ान के वक्फे से पहले जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करते हुए आज 16 दिसंबर का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन है जिसने पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकजा कर दिया। उन्होंने कहा आज हम शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ करते हैं और गमज़दा ख़ानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ भी करते हैं। नौजवानों को तालीम की फराहमी हो या उनके लिए हमनसाबी सरगर्मियों के मौक़े का फ़रोग़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं और उनकी सियासी बसीरत को हर सतह पर सराहा गया है। और इसीलिए मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है, रोज़गार की फराहमी के हवाले से बात की जाती है। और सबसे बढ़कर मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए बिलखुसूस इस वक्त जो सनत है उसको जिस तरह से मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात रिलीफ के फराहम कर रही है, उनको एक मकामी सरमायाकार और बिलखुसूस मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर लोग जो है बहुत सराह रहे हैं। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन्हीं मंसूबों का तसलसल जारी रखे हुए हैं। और आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन मंसूबे के बाद भी इस वक्त इज़हार ख़याल। अच्छा जी, मैं आज महमूद खान आपको पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़ास तौर पे आज मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने कंप्लीट किया पेशावर कार्डियक इंस्टीट्यूट, हार्ट डिजीज़ और कैंसर, इन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोगों की वफ़ात होती है वो इन दो बीमारियों से होती है। और पेशावर और जो कैपिटल पख्तूनख्वा का अगर उधर अभी तक कार्डियक इंस्टीट्यूट नहीं थी तो ये सारे इलाके के लिए बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि जब हार्ट के मरीज़ों के लिए कोई जाने की जगह नहीं थी।
اور جو بدقسمتی سے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو اس کا جو اندر جو کارڈیک انسٹیٹیوٹ تھی، اس کا بہت بدقسمتی سے اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت برے تھے، جو ان کو ایونچولی بند کرنی پڑی، بڑی ہائی مورٹیلٹی ریٹ تھی. تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں اس لیے آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل وقت میں جب ہم سارے پاکستان میں ایک کمی تھی، فنڈز کی کمی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھی، اور اتنی زیادہ جگہ سے ڈیمانڈز تھی ریسورسز کے اوپر، ایک بجٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیمانڈز تھی، اس میں آپ نے، اور وہ کووڈ کے دوران وہ فنڈز ڈھونڈے اور اس کو کمپلیٹ کیا. میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ ہاسپٹلز جب ڈیلے ہوتے جاتے ہیں ان کے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں وہ انفیزیبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے جو کمپلیٹ کیا، اور یہ آج جو میں نے اندر سے دیکھا ہے کوالٹی انسٹیٹیوشن آپ نے بنائی ہے، یہ سارے صوبے کے لیے. اور میں تو جو فیسلٹیز دیکھ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی آپ کو یہاں مریض آئیں گے آپ کے یہاں علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز سارے علاقے میں نہیں ہیں. جس طرح شوکت خانم جو 2016 میں ہم نے یہاں پشاور میں اس کی انوگریشن کی تھی، تو ادھر سے افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، تو سارے علاقے کو سرو کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے سارے علاقے کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے زیادہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے. اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے. ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے میں ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں. ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست. یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف. مدینہ کی ریاست پہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے. جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے. آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے. دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں. اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں. لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب، اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے. تو اس کا مطلب
کہ وہ علاقے جدھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے، وہ اب غریب علاقوں کے اندر ہاسپٹلز بنیں گے، پرائیویٹ سیکٹر وہاں جائے گا، وہاں سیٹ اپ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز. اور میں نے سارے اپنے 2 جو صوبے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے، پختونخوا اور پنجاب، ادھر میں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو سستے داموں پہ زمین دی جائے. اور ہم نے وہاں پنجاب میں تو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اوقاف کی زمینیں ہیں، ان کے اوپر بڑے سستے دام پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہیں کہ ہاسپٹلز بنائیں. تو زمین جب سستی ہوگی اور ہم نے ساری اکوپمنٹ ہاسپٹلز کی، جتنی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اس کو ڈیوٹی فری کر دیا پاکستان میں، تاکہ باہر سے اکوپمنٹ منگوا سکیں ہاسپٹلز کے لیے. اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کے پاس آ جائے گا سپینڈنگ پاور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا، ہاسپٹل ساری جگہ بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا دی، کارڈیاک بھی اور کوالٹی کی بھی. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی کوالٹی کا آپ نے مسلسل دھیان رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوالٹی اس کی نہ نیچے جانے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، لوگوں کو وہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور وہ ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی سٹینڈرڈ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس ہاسپٹل میں نے جو ابھی دیکھا ہے آپ کا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اسی طرح کی سٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کریں جو آج میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہماری شوکت خانم کی سب سے بڑی ہاسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شوکت خانم میں 25 سال سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی سٹینڈرڈ اوپر ہی گئی ہے، نیچے نہیں آنے دی ہم نے. اور یہ ہے سکسیس آپ کے اس ہاسپٹل کا کہ یہ بھی ایک، میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کوالٹی کے بنے، تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ اب تک کہ صرف غریب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اب وہ سٹینڈرڈ ہو جو کہ مقابلہ کر سکے پرائیویٹ ہاسپٹل کو. اور اس میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیمز جو اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے، وہاں آج کل لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہم ہاسپٹل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. میں ان سٹرائکرز کو آج یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں، ہاسپٹل ریفارمز کا کیا مقصد ہے؟ ہاسپٹل ریفارمز کا صرف ایک مقصد ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ویسے چلیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ کیسے چلتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل؟ سزا اور جزا ہوتی ہے، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کامیاب ہوتا ہے. جس بھی ادارے کے اندر سزا اور جزا نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مقصد صرف ہاسپٹل ریفارمز کا یہ ہے کہ ایک بورڈ بنے جو اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلائے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلانے کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کو اسی طرح وہی مینجمنٹ سسٹم ہو جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے. صرف اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جس کی کوالٹی اچھی ہے، کیا اس کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو کہ کام ہی نہیں کرتا یا جس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ وہ جو محنت کون کرے گا جب آپ فرق ہی نہیں کریں گے ڈاکٹرز کی پرفارمنس کے اندر اور نرسز کی پرفارمنس میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں سزا اور جزا، جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو اچھی سیلری ملتی ہے، جو نہیں کرتا اس کو وارننگ ملتی ہے اور پھر نکال دیتے ہیں. اس لیے چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہوا تو ہمارے سامنے، ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، ہم سارے بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، ہمارے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کیے، ڈیٹیریٹ کیے، نیچے آئے، کیونکہ سزا اور جزا کا قانون ختم ہو گیا. تو ہمارا کوئی مقصد نہ پرائیویٹائزیشن کا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. یہ مقصد ہے صرف ہاسپٹل ریفارمز کا، کہ اس کی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کیا جائے. میں آخر پھر سے مبارک دیتا ہوں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. ہم
خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم وہ اداروں کو دیکھتے ہیں جو کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بنتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ ایک ایسے ادارے میں آ سکیں کہ ان کو فکر نہ ہو، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو فکر نہ ہو، ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ ملے. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ.